मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं मैं उन तमाम चीज़ों की कसम उठा के कहता हूँ कि ये जो कलाम है ये जिब्रील का लाया हुआ कलाम है। इस पर मैंने बयान में बात की थी कि इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा गवाही दे रहा है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ये गवाही कैसे दे रहा है? इसलिए कि ये कायनात बता रही है कि बनाने वाले ने इसे किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया है और वो मकसद इंसान की आजमाइश के अलावा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हमारे लिए बनी है, हर चीज़। दो ही नज़रिए है ना, इत्तेफाक से बन गए या किसी ने बनाया है। इत्तेफाक से ऐसा बन नहीं सकता, इतना अजीब व गरीब इत्तेफाक हो नहीं सकता। मैंने एक मिसाल दी थी पिछले बयान में ना कि जो माहिर हयातियात हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि चूज़ा जब निकलता है ना खौल से बाहर, एक सवाल है ना कि इतना मजबूत खौल होता है, आखिरी दिन तक बड़ा मजबूत होता है वो, उस दिन भी चूज़े का खौल नरम नहीं होता। लेकिन सवाल पैदा होता है इतना नरम और नाजुक चूज़ा अंडा को तोड़ के बाहर निकल कैसे आता है? पहले ज़माने में इसका जवाब दिया जाता था भाई अल्लाह ये काम करता है। साइंस ने तरक्की की और उन्होंने कहा भाई अल्लाह नहीं करता, ये तो उसके सर पे एक सींग निकलता है मामूली सा आखिरी दिन, उस सींग की वजह से नोकीली चीज़ होती है, वो उस खौल को तोड़ के बाहर आता है। तो अब अल्लाह को तो उन्होंने डिक्शनरी से निकाल दिया। ये जो मुल्हिद लोग हैं ना, एथियस लोग हैं, ये अल्लाह के ना होने की जो दलील देते हैं ना, वो यही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनकी कोई साइंटिफिक लॉजिक बनती नहीं थी, तो इसलिए लोगों ने खुदा तराश लिए, खुदा का तसव्वुर लाए कि भाई ये अल्लाह कर रहा है। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की की है, अब तो हर चीज़ का पता चल गया भाई, खरबूजे के बीज से खरबूजा कैसे पैदा होता है, अब तो पता चल गया कि अंडे से चूज़ा बनता कैसे है। ये पूरा साइंसी प्रोसेस है। हालांकि अगर वो बसीरत की आंखों से देखते ना और चश्मा लगा के देखते, बसीरत की आंखों वाला चश्मा, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता कि साइंसी तरक्की से अल्लाह के वजूद के दलाइल कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये कितनी अजीब बात है कि 21वें दिन चूज़े ने निकलना है, बन के तैयार हो गया और उसी टाइम पे उसकी चोंच पे नोक पैदा हो रही है। और कमाल की बात यह है कि जब वो चूज़ा अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है, 1-2 दिन में वो नोक मार्केट से शार्ट हो जाती। तो ये ऑटोमेटिकली, यार ऐसा ऑटो सिस्टम, ऐसी कोई ऑटोमेटिकली मशीन देखी आपने? होती हैं, बनी भी नहीं होती, बनाई जाती हैं, उनके पीछे कोई दिमाग काम कर रहा होता है। तो अल्लाह ने बताया कि इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बताता है कि किसी ने पैदा किया, क्यों पैदा किया, भाई कोई रीज़न है उसकी, बिला वजह कोई काम नहीं किया जाता। तो अल्लाह कहता है मैं वजह बताता हूँ क्यों बनाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम अच्छा अमल करो, बुरे अमल से बचो, तुम्हारी आजमाइश है। अच्छा करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरा करोगे तो जहन्नम में जाओगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जन्नत कहाँ है, जहन्नम कहाँ है? तो अल्लाह कहते हैं जिस खुदा ने ये चीज़ें बना दी हैं, क्या वो जन्नत और जहन्नम नहीं बना सकता? आप कह सकते हैं जी हमारी तो दस्तरस में है ही नहीं, हमारे तो हवास उसको कैच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई ये किसने दावा कर दिया कि सब कुछ इंसान की दस्तरस में आ चुका है? अब तक जो इल्म इंसान को हासिल हुआ है, जो साइंसी तरक्की हुई है, ये इल्म उन चीज़ों के मुकाबले में बहुत कम है जो चीज़ें इंसान को मालूम नहीं है। जो मालूम नहीं है ना, उनके मुकाबले में ये बहुत कम है। तभी कुरान कहता है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला,
کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے, بہت تھوڑا. کتنا تھوڑا یہ بھی بتاتا ہوں میں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یسألونک عن الروح, لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ روح کسے کہتے ہیں؟ ہماری باڈی میں روح ہے, ہم زندہ ہیں, باڈی سے روح نکل گئی, ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. حالانکہ پورا غفار بھائی, ستار بھائی, وسیم بھائی پورے کے پورے ویسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ روح کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ حیات کو اب تک ایکسپلین نہیں کیا جا سکا ہے. انسان سمجھ ہی نہیں پائے یہ زندگی ہوتی کیا ہے. یہ جو ڈاکٹر سے کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ خود نہیں ایکسپلین کر سکتا, ڈیفائن کر سکتا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ, بس ہے بس. میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب اس کا ہارٹ چلنا شروع ہو جائے تو اس کو وہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ بات سنی ہے کہ ہارٹ حرکت کرتا ہے تو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور دماغ میں بلڈ جاتا ہے جس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے دماغ میں, اور اس کرنٹ کے ذریعے دل حرکت. ابے آئنسٹائن فرما کے چلے گئے نا, آئنسٹائن. یہ لوگ اپنے سائنسدانوں کے نظریات ہی کو پڑھ لینا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں نا, اندھی ہو جاتی ہیں بصیرت کی آنکھیں, تو سائنس کے جو 2 اور 2 4 کی طرح ایکویشنز ہیں نا, جو خدا کے وجود کا بہت بڑا ثبوت ہیں, انہی سے خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آئنسٹائن نے کیا فرمایا تھا؟ E=mc². یہ میں ایکویشن بھول گیا تھا اصل میں, تو پھر مجھے کئی اپنے کوئی شاگرد انجینئر, میں نے کہا وہ کون سی ایکویشن تھی یار, مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ آئنسٹائن نے کچھ فرمایا تھا, اس نے کہا وہی ہے. میں نے کہا مجھے یاد آ گیا. تو انرجی جو ہے وہ ماس کو روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے ضرب دیا جائے, ماس کو ضرب دیا جائے روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے. تھوڑی بہت فزکس ہم نے بھی پڑھی ہے, اتنے فارغ ہم نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. یہ تو علوم اتنے دلچسپ ہے نا کہ اگر اسکولوں میں ٹیچر صحیح طرح سے پڑھائیں اور پڑھائی کا صحیح سسٹم ہو تو فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور ٹریگنومیٹری وغیرہ یہ اتنے دلچسپ علوم ہیں کہ اس میں ڈنڈے مار مار کے نقل کر کے امتحان پاس کرنے کی ضرورت ہی طلبہ کو نہیں رہے گی. تو اتنے, لیکن پڑھانے والے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھا رہے ہو, دلچسپی نہیں ہوتی پھر اس میں. پھر ہم کیا کرتے تھے, جیسے مارم پیٹی تو کھیلا کرتے تھے, تو ایک پروجیکٹائل حرکت ہوتی ہے نا, موشن ہوتی ہے, موشن کے اس میں تو آپ اتنی اسپیڈ سے یوں کر کے پھینکیں. اب ہمیں ہاتھ کی اسپیڈ تو پتہ نہیں تھی کہ ہم کتنی اسپیڈ سے پھینک رہے ہیں. اینگل پتہ چلتا تھا کہ 45 سے اینگل سے جائے گی نا کوئی چیز تو اتنا دور جائے گی. تو آپ فاصلہ ناپو, پتھر کتنا دور گرا ہے, تو اس فاصلے اور اینگل سے آپ اپنے ہاتھ کی فورس کا اندازہ لگا سکتے ہو. یہی کیلکولیشن ہوتی ہے نا. تو میں آئنسٹائن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں ہی کو پڑھ لیا جائے نا اگر, تو سائنسدانوں کی ایکویشنز 2 اور 2 4 کی طرح گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی. انرجی کنورٹ ہوگی ماس میں یا ماس کنورٹ ہوگا انرجی میں, سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 0 سے انرجی آ جائے یا 0 سے مادہ آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ تو جو ہو گیا تو اس کے بعد اب سائنسدان دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ بن سکتا ہے, یہ بن سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے انڈے سے چوزا نکلتا ہے, چوزے سے چوزا مرغی بن کے پھر مرغی سے انڈا نکلتا ہے. تو اب مجھے بتاؤ, میں بھی سائنسدان بن گیا, مشاہدے کی بیس پہ جو بھی ایک اصول اور ضابطہ آپ نکالیں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی پر مشتمل ہو, وہی سائنس ہے نا, اور کیا ہے سائنس. تو میں نے چھوٹا سائنسدان آپ کہہ سکتے ہیں, سائنسدان بن گیا. میں نے مشاہدے کیے, کئی سال تجربے کیے کہ انڈا بغیر مرغی کے نہیں پیدا ہو رہا اور مرغی بغیر انڈے کے پیدا نہیں ہو رہی. کئی سال تجربے لیب میں لے گیا مرغیوں کو, جنگلوں میں گیا, ساؤتھ افریقہ میں, زیمبیا میں, ادھر آسٹریلیا میں. یار انڈا بغیر مرغی کے, بشرطے کہ مرغی کا انڈا ہو,
آپ کہہ سکتے ہیں مور کا انڈا تو بغیر مرغی کے آ رہا ہے. پورے جو ہے نا تجربے کرنے کے بعد, ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ایک میں نے لا وضع کیا, ہر وہ انڈا جو انڈا ہے اور مرغی کا ہے وہ مرغی سے ہی پیدا ہوگا. بھائی چلیں سادہ سی ایکویشن ہے نا, یہ فارمولا ہے نا, سادہ سا لا ہے نا, تو لا تو چاہے سادہ ہو یا پیچیدہ ہو, لا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہے یا صحیح ہے کہ غلط ہے. لا میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے یا واقعی ایسا ہے. تو اب میں نے ایک لا دریافت کیا, میں نے کہا بھائی مرغی کا انڈا ہمیشہ مرغی سے پیدا ہوگا اور انڈے کے بغیر مرغی نہیں پیدا ہوگی. یہ کتابوں میں پڑھایا جانے لگا. وہ اب کے چند بیوقوف قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب ایک سائنسدان گزرے تھے, انہوں نے ایسی باتیں کی اب کہ خدا کا تو اب تصور کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہے جو مرغی سے انڈے کو پیدا کرتا ہے اور انڈے سے مرغی, جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار, یہ سب ایسے ہی باتیں. اب یہ پرانی باتیں جب سائنس میں ترقی نہیں تھی بھائی, یہ پرانی باتیں. اب سائنس نے ترقی کر کے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی ہے کہ انڈا مرغی سے اور مرغی انڈے سے. اب ہے تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب انڈا مرغی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور مرغی انڈے کے بغیر, تو پہلی دفعہ کیسے پیدا ہو گئے؟ اس وقت تو نہ انڈا تھا نہ مرغی تھی. نہیں آ رہی کھوپڑی میں بات. تو یہ سوال تو ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو گیا. تو اس سوال کا جواب سائنسدانوں کو مل نہیں رہا تھا, تو پھر ڈارون تشریف لائے. انہوں نے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بھائی یہ جو انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈے, یہ مفتی طارق مسعود تو ایک سائنسدان ہے, اس نے تصور پیش کیا, تصور ہی غلط ہے. اصل میں ان کو تو سائنس پڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سائنس کو یہ سائنس بولتے ہیں, ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ پہلے ایک سیل پیدا ہوا. میں اس ڈارون پہ نہیں جاؤں گا, اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن بات چل گئی تو اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور بھی غم ہے زمانے میں ڈارون کے سوا. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, ڈارون سے پہلے بھی سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے یہ ارتقاء کا نظریہ پیش کیا ہے. وہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی پھینکی تھی کہ وہ پھر لطیفے بن گئے بعد میں. تو ڈارون نے آ کے بہت بڑی پھینکی, لیکن ان سے کم کی کوشش کی اس نے. اس سے پہلے ایک سائنسدان تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, مطلب بہت ساری چیزیں. وہ سائنسدان یہ کہتا تھا کہ یہ جو زرافہ ہے نا, اتنی لمبی گردن والا, جنگلوں میں زرافہ دیکھا ہے, اتنی لمبی گردن, اصل میں یہ جو سیل ترقی کرتے کرتے پہلے بکری بنا تھا, پھر نیچے کی گھاس ختم ہو گئی, تو پھر اوپر درختوں میں پتے لگتے تھے اوپر. تو وہ بکریاں جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے گردنیں اونچی کر کر کے کھانا شروع کیا, ان کی نسلیں رہ گئیں. اور پھر گردن اور اونچی کرتے کرتے یہ چیز ان کی جینز میں شامل ہوتے 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 ایک نسل وجود میں آ گئی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زرافہ کہا جاتا ہے. تو یہ وہ اتنی اونچی جا کے نا, یہ تو اور پتہ نہیں کروڑوں قسم بکریوں کی بھوک سے ہلاک ہو گئیں. تو وہی بات ہے بھائی, پھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سوال بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. جب آپ فرض کر لو کہ یار کیا جا رہا ہے فرض کرنے میں, اللہ نے بنایا ہے بھائی, کوئی خالق ہے جس کو ہم نہیں جانتے, اور وہ موسیٰ کلیم اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے, وہ عیسیٰ روح اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا رہا ہے. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, اتنے معجزے دکھا دیے, اور اتنا کچھ تو مان لو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈھیٹ پنا اور ہٹ دھرمی. یہ جو چیتا ہے نا, چیتا, اس کے کیسے دھاریاں ہوتی ہیں نا خوبصورت قسم کی, جیسے سویٹر پہن کے گھوم رہا ہے. ایک آدمی نے زیبرا نہیں دیکھا تھا, تو ایک دن جنگل میں گیا, ایک دیہاتی آدمی زیبرے کو دیکھ کے کہتا ہے گدھے کو کس نے سویٹر پہنایا ہوا یہاں پہ یار, ہے بھائی جنگل میں گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا؟ زیبرا کراسنگ, جو زیبرے کی دھاریاں ہوتی ہیں اور یہ جو چیتے کے ہوتی ہیں, اب یہ کیسے بن گئی یار اتنے خوبصورت کلر؟ اتفاق سے ہونے والی چیزیں, کو رنگ کے ڈبے گرے اور دیوار پہ کلر ہو جائے, آڑے ترچے ہوں گے نا. ابے ہمارا مور دیکھ لو آ کے یار, زیبرا تو میرا مور دیکھ لو, روزانہ پر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں یہ لفظ ضرور زبان سے بولتا ہوں, کوئی بھی میرے سامنے, کہ خدا کی قسم یہ خود بخود پیدا نہیں, اتنا کلرفل اور اتنے خوبصورت کلر اور اتنے خوبصورت انداز سے اس کی پینٹنگ, ایسے لگتا ہے باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پینٹنگ کی گئی ہے. جب وہ پر کھول کے کھڑا ہوتا ہے نا مور, اس کے جو تاج بنتا ہے بیچ میں, اور اس کے جو خوبصورت تاج, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پینٹنگ کی گئی ہے, تب یہ وجود میں آیا ہے.
سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. تو نہیں تو اچھے بھی سمجھ جائیں گے جب ہم مر جائیں گے نا, تو ہمارے اچھے بھی سمجھیں گے. فرعون کے اچھے سمجھ گئے تھے نا, جیسے ہی غوطہ کھایا تھا اس نے. بہت سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو رب نہیں ہے, جس نے تجھے پیدا کیا وہ رب ہے. اس نے کہا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اور ملحد لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ رب, نظر کیوں نہیں آتا. یہ ساری باتیں فرعون نے بہت ڈیٹیل سے کی ہیں. فرعون تو طنز میں یہ بھی کہا کرتا تھا, یا حامان ابن لی صرحا, اے حامان اے میرے وزیر جا یار ایک ذرا سیڑھی لے کر آ, اطلع الی الہ موسیٰ, آسمان تک سیڑھی لگا ذرا میں چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا رب ہے کہاں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا. وہ آتا کیوں نہیں ہے سامنے؟ آج بھی ایتھیسٹ لوگ یہی بکواس کر رہے ہوتے ہیں, آتا کیوں نہیں, خدا نظر کیوں نہیں آتا. او بھائی نظر آ جائے گا تو پھر آزمائش کہاں رہے گی؟ نظر آ گیا تو پھر تو فرشتوں کو تو اللہ نے دل میں یقین ڈال دیا نا, وہ تو برائی کرتے ہی نہیں ہیں. آزمائش یہی ہے نا کہ کھوپڑی استعمال کر کے خدا پر ایمان لے کر آؤ, ظاہر پرست مت بنو. تو وہ کیا کروں, یہ ٹاپک ہے نہیں لیکن یہ بہت چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں آج کل, لڑکے بہت الحاد کی طرف جا رہے ہیں. اور باہر ملکوں میں تو عیسائیت بھی ختم, ہندوازم بھی ختم, سکھ مذہب بھی ختم, اب دور ہے اسلام اور الحاد کا. نہیں یاری کھوپڑی میں بات. اب جو جنریشن جو جا رہی ہے نا جس طرف, دنیا میں کوئی بھی ہندو مذہب قبول نہیں کر رہا, دنیا میں کوئی عیسائی مذہب قبول نہیں کر رہا. 2-4 ہوں گے وہ آٹے میں نمک کے برابر, کوئی 2-4 واقعات آ جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر. دنیا میں کوئی بھی سکھ مذہب قبول نہیں کر رہا ہے, دنیا میں کوئی یہودی نہیں ہو رہا ہے. اب دنیا میں 2 چیزیں پھیل رہی ہیں, یا تو مذہب کا بالکلیہ انکار یا اسلام. نہیں یاری بات, یہ 2 ٹریک ہیں. اب اگر دوسرے مذہبوں پہ محنت کرنا شروع کر دی, بھائی سکھ یوں بولتے ہیں تو ہندو یوں بولتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے. ہاں یہ مطلب نہیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک تو کمپیئر کر رہے ہیں نا مذاہب کا, وہ تو ان لوگوں کو جو ہیں تو ان کو تو ہدایت ملے نا کسی طریقے سے. لیکن میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں. فیوچر جو جا رہا ہے نا, کیونکہ لوگوں میں ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے, تعلیم بڑھ رہی ہے. اب لوگ توہم پرستی کی دنیا سے نکل رہے ہیں. اب کہتے ہیں دلیل سے بات کرو. یہ ایک اچھا پازیٹو ایک رخ پہ انسانیت چل پڑی ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی بات کس سے کرو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جی میرے ابا نے فرمایا, تیرے ابا نے فرمایا. ایک مولانا صاحب نے مجھے بلایا, کہا کہ میرا چینل چلا دیں کسی طریقے سے. میں نے کہا آپ ہر بیان میں کہتے ہیں میرے ابا نے فرمایا, میرے دادا نے فرمایا, میرے نانا نے فرمایا. مارکیٹ میں یہ فرمایا نہیں چلے گا. لوگ قال اللہ قال رسول سننا چاہتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. میں نے کہا آپ یہ جو فرمائے, وہ بتاتا ہوں نا. ایک تبلیغ جماعت گئی, ایک جماعت گئی کہیں گاؤں میں, تو وہ کہتے ہیں کوئی ایک بندہ تقریر کر رہا تھا, فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے پتہ نہیں سود کھاتا ہے, جو یوں نہیں کرتا تو فرمایا. کہہ رہے میں نے کہا ایسی حدیثیں ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے یار. کہہ رہے میں نے کہا یہ کس نے فرمایا. کہہ رہے ہم نے فرمایا, ہم نے فرمایا. تو دنیا نا 2 ٹریک پہ چل پڑی ہے. فیوچر نئی جنریشن جو ہے, اگر نئی جنریشن میں کوئی مذہب پہ مضبوط ہے تو اس کی اگلی والی گئی کام سے. تو اس لیے میں زیادہ تر یہ الحاد پہ بہت بولتا ہوں کہ یہ عقل کے بالکل کیا ہے, خلاف ہے. کیونکہ ان کا جو دعویٰ ہے نا, جو ملحد لوگ ہیں ان کا دعویٰ بڑا اٹریکٹیو ہے. دعویٰ کیا ہے, بہت ہی اٹریکٹیو, کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس مشاہدات کے علم کا نام ہے. یقینی چیز ہوگی تو مانیں گے, جب تک وہ ثابت نہیں ہوگی لیب میں تجربوں میں ہم اس کو نہیں مانیں گے. ایسی پکی باتوں پہ زندگی کی بنیاد کھڑی کی جا سکتی ہے. مذہب کے فرض شدہ مفروضوں پہ زندگی کی بنیادیں کھڑی نہیں کی جا سکتی. مذہب کے مفروضے فرضی ہیں, جنت, جہنم, قبر کا عذاب. کوئی ایکسپیریمنٹ کسی کا ہوا آج تک؟ بتاؤ بھائی, کسی نے دیکھا؟ اگر ہم بتاتے ہیں فلاں نے دیکھا, بھائی ہو سکتا ہے دماغی تخیل ہو اس کو, ہمیں کیا پتا. کوئی یوٹیوب پہ دکھاؤ نا, کیا خیال ہے, کوئی مردہ زندہ ہوتے ہوئے دکھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ رپورٹ ہے بھائی, یہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, بھائی یہ تو مسلمان کہتے ہیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو یہ مفروضوں کی بنیاد پہ زندگی نہیں ہوگی. پھر صبح و شام سائنس پڑھ پڑھ کے انسان کا دماغ بن جاتا ہے.
تو میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا, وہ آئنسٹائن کی بات آئی تھی نا کہ E=mc² ہے, تو بھائی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ نہیں ہو سکتا, مرغی نہیں پیدا ہو سکتی انڈے کے بغیر, انڈا مرغی کے بغیر نہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ تو خدا نے اپنی قدرت سے مرغی یا انڈے کو پیدا کر دیا نا. اور یہ جو ہے نا وہ شیر کے بارے میں اس نے پھینکی تھی ایک سائنٹسٹ نے, وہ چیتے کے بارے میں, اس نے کہا یہ جو اس میں اتنی زیبرا کراسنگ ہوتی ہے نا, اصل میں یہ بیٹھتا تھا ایسے درخت کے نیچے جہاں کہیں لائٹ پڑتی تھی اور کہیں چھاؤں تھی, تو کئی سالوں تک بیٹھ کے نا اس کے ڈیزائن بن گیا. تو پھر وہ اس کی جیند میں پھینکتے رہو کوئی, آپ تو ہنس رہے ہیں نا. جب یہ سائنسدان نے یہ باتیں کی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے, واہ کیا تھیوری پیش کی ہے اس نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ڈاروین نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے بولا یار یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا, تو ایک سیل وجود میں آیا تھا, اس سیل سے یہ کروڑوں خربوں چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں. حالانکہ اس سیل کا وجود, ایک سیل اتنی پیچیدہ اکائی ہے نا, یونٹ ہے, خربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آ نہیں سکتا, اور آیا ہوگا تو ضائع ہو گیا ہوگا. وہ آنے کے بعد اس کا اپنے آپ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل کام, اور زندہ رکھنے کے بعد پھر ایک سیل سے 2 سیل, 2 سے 4 ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو جائیں کہ خوراک ملے اور یوں ہو, اور پھر یوں ہو کے نباتات بھی بن جائیں, پودے بھی بن جائیں, اور گلاب کا پھول بھی, چنبیلی کا پھول بھی, رات کی رانی بھی, اور انسان بھی, غفار بھائی بھی, ستار بھائی بھی, وسیم بھائی بھی, اور جناب اتنی ساری عورتیں وجود میں آ گئیں. پھر یہ پھینکنے پر خدا کی قسم گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, یہ ایسے موقع پہ ہی سوٹ کرتا ہے. تو بات پھر میری وہ ساری اسی پہ آگے ختم ہو گئی. تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے, اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے, یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا. اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا, ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا. اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیوں بنایا. تو وہ بتاتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے, اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہیں. تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا, کنیکشن, وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں. باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو کتاب ہے نا قرآن, یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو, یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے. پھر اے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے, برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں جو حلال حرام کے احکامات ہیں, شراب اچھی بری چیز ہے, سود بری چیز ہے, زنا بری چیز ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی بری, وہ پوری ڈیٹیل ہے نا. کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی, حکومت کے پاس نہیں جائے گی, بینکوں میں نہیں بند ہوگی, بینک ہڑپ نہیں کر سکتا, بچوں میں جائے گی, بیوی میں جائے گی, بیوی کو اتنا, جو پوری ڈیٹیل. پھر نماز روزے کے احکامات, یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے, یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. سمجھ میں آ رہی بات؟